Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine by the grace of Allah. Today I am going to discuss concept of abiogenesis and biogenesis. Man had believed since ancient times that living organisms, both plants and animals, arise from clay. इंसान का एंशंट टाइम यानी कदीम वक्तों से ये एक यकीन था, ये ईमान था कि जानदार जो हैं वो चाहे पौधे हैं या एनिमल्स हैं, ये सब मट्टी से बने हुए हैं. अर्थ एंड अदर नॉन लिविंग मैटर नॉट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स ऑफ देयर ओन काइंड. इसी तरह से ज़मीन और दूसरे नॉन लिविंग मैटर जो हैं वो भी प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से खुद से अपनी ही किस्म के पेरेंट्स से पैदा हुए. दिस वाज बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशंस एज ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन पीसेस ऑफ ब्रेड. अब ये क्यों कहा गया कि नॉन लिविंग से जो कोई भी लिविंग जो है वो ग्रो होता है, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था फंगस के रोटी के टुकड़े पर उगने से. एंड द अपीयरेंस ऑफ मैगट्स ऑन डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल. और इसी तरह से जब जानवर मर जाता है तो मुर्दे के ऊपर वो जो छोटे छोटे से मैगट्स यानी कीड़े आ जाते हैं, तो उससे ये कॉन्सेप्ट जो था वो डेवलप हुआ कि लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से डेवलप हो सकते हैं, उनसे पैदा हो सकते हैं. Aristotle believed that fish, frog and aquatic insects spontaneously develop from mud. इसी तरह से एरिस्टोटल यानी जिसको हम अरस्तु कहते हैं, तो उनका भी ये ख्याल था कि मछलियाँ, मेंढक और एक्वेटिक इंसेक्ट यानी पानी में रहने वाले जो कीड़े हैं वो भी मड से पैदा हुए हैं यानी मट्टी से. द ओल्ड बिलीफ दैट लिविंग थिंग्स कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग इज़ टर्म्ड एज ए बायोजेनेसिस. अब वो अकीदा, वो बिलीव जिसमें ये कहा गया कि लिविंग थिंग्स यानी जानदार जो हैं वो डेवलप होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, इसको ए बायोजेनेसिस का नाम दिया गया. ए बायोजेनेसिस आप समझें कि ए बायो मीन्स नॉन लिविंग, बायो मीन्स लाइफ एंड ए बायो इज़ द ऑपोजिट ऑफ बायो. सो ए बायो इज़ नॉन लिविंग and bio means life. The idea of production of living from the non-living was experimentally analyzed. और फिर इस आइडिया को बाकायदा टेस्ट किया गया एक्सपेरिमेंट करके. The pioneer of such experiments was an Italian scientist named Redi. और इसी तरह से वो जो पायनियर था, जो बुनियाद डालने वाला था, वो रेडी था जो कि इटालियन था, इटली से ताल्लुक़ रखता था. थ्रू सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ही शोड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड नेगेटेड द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस. रेडी ने बहुत से एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से पैदा होते हैं, ना कि नॉन लिविंग से, और उसकी नफ़ी कर दी ए बायोजेनेसिस से की, यानी नॉन लिविंग से लिविंग पैदा नहीं हो सकते. द व्यू दैट लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स is called biogenesis. इसी तरह से
یہ ایک خیال کہ جس میں کہا گیا کہ لیونگ تھنگس جو ہوتے ہیں وہ دوسرے لیونگ تھنگ سے بنتے ہیں، انہیں بایوجینیسس کا نام دیا گیا۔ دا فالوئنگ آر few experiments which Reddy performed and which led to the concept of biogenesis۔ پھر ریڈی نے بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے اور ہمیں بایوجینیسس کانسیپٹ دیا۔ Again I want to tell you that biogenesis is a concept in which living things can develop from living things is called biogenesis. So abiogenesis is the concept which says that living things can develop from non-living things. Now the experiment number 1 which is performed by Reddy is, first he took some dead animals and placed them in a box۔ اس نے کیا کیا کہ کچھ مرے ہوئے سانپ لیے اور انہیں ایک باکس کے اندر رکھ دیا۔ پھر it was noticed that flies gathered around the dead snakes۔ تو پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ بہت سی مکھیاں جو ہیں وہ ڈیڈ اسنیک جو تھے ان پر گیدر یعنی جمع ہو جاتے ہیں۔ After 3 days maggots appeared in their bodies۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جو ڈیڈ اسنیکس ہوتے ہیں ان کے باڈی پر میگٹ یعنی کیڑے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ After about 18 days these maggots transformed in pupa۔ I think all of you have I want to remind you about the stage of flies کہ فلائی یعنی مکھی جو ہوتی ہے اس کے اسٹیجز کیا ہیں۔ ایگ پہلے ایگ ہوتا ہے، ایگ سے میگٹ ہوتا ہے، میگٹ سے پیوپا بنتا ہے اور پیوپا سے پھر فلائی بنتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو میگٹس ہوتے ہیں وہ اپنے تھرڈ اسٹیج میں چینج ہو جاتے ہیں پیوپا میں۔ سم آف دیز پیوپا ور دین ٹرانسفرڈ ٹو سیپریٹڈ گلاس کنٹینر covered with a sheet of paper۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں 18 ڈیز میں یہ جو میگٹس ہوتے ہیں پیوپا میں جب چینج ہوتے ہیں تو ان پیوپا کو وہ ایک شیشے کے کنٹینر میں برتن میں ان کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور ان کو پیپر کی شیٹ سے کور کر دیتا ہے۔ After 8 days a fly emerged from each pupa and all flies were similar to those which visited the body of the dead snake۔ 8 دن کے بعد وہ کیا آبزرو کرتا ہے کہ وہ جو پیوپا ہیں ان سے فلائز بن گئی ہیں جو کہ ریزمبل کرتی ہیں، ویسی ہی ہوتی ہیں جو کہ ڈیڈ اسنیک کے اوپر جو کہ وزٹ کر رہی تھیں، اڑ رہی تھیں، اس کے گرد جمع تھیں۔ From this it was concluded that maggots were the offspring of flies۔ جس سے ایک کانسیپٹ جو تھا وہ آیا، اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ جو میگٹس تھے وہ کیا تھے، فلائز کے آف اسپرنگ تھے یعنی بچے تھے۔ The flies had laid eggs on the dead snake۔ مکھیوں نے ڈیڈ اسنیکس پر ایگ دیے۔ These eggs gave rise to maggots۔ پھر ان سے میگٹ نکلے which formed pupa، جن سے پیوپا بنی and ultimately flies emerged from them۔ اور پھر خود بخود ہی اس سے کیا ہوا کہ فلائز جو تھیں وہ نکل۔ اسی طرح سے ریڈی نے ایک دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا۔ ان ادر ایکسپیریمنٹ ریڈی ٹک 8 bottles۔ دوسرے ایکسپیریمنٹ میں وہ کیا کرتا ہے کہ 8 bottles لیتا ہے۔ ہی پٹ ڈیڈ اسنیکس ان 2۔ 8 میں سے 2 میں وہ کیا کرتا ہے، ڈیڈ اسنیکس رکھتا ہے۔ پیسز آف میٹ ان ادر bottles۔ پھر کچھ bottles میں وہ گوشت کے پیسز رکھتا ہے۔
and dead fish in other bottles. اسی طرح سے کچھ bottles میں وہ کیا کرتا ہے کہ dead fish جو ہیں انہیں رکھتا ہے. یعنی 8 bottles میں سے کچھ میں dead snakes, کچھ میں میٹ گوشت اور کچھ میں ڈیڈ فش یعنی مردہ مچھلی. ہی کیپٹ 4 bottles open and 4 cover. اب وہ کیا کرتا ہے ان میں سے 4 bottles کو اوپن یعنی ان کا منہ جو ہوتا ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا ہے, اور 4 کو کور یعنی ان کا منہ ڈھک دیتا ہے. آفٹر اے فیو ڈیز میگٹس اپیئرڈ ان دا اوپن bottles only. کچھ دنوں کے بعد وہ آبزرو کرتا ہے کہ جن باٹلز کا منہ کھلا ہوا تھا ان میں میگٹس جو ہیں وہ اپیئر ہو گئے ہیں. نو میگٹس اپیئرڈ ان دا باٹلز کیپٹ کورڈ. جبکہ وہ باٹلز جو کہ کورڈ نہیں تھی ان میں میگٹس نظر نہیں آئے, اپیئر نہیں ہوئے, ظاہر نہیں ہوئے. This showed that if the flies were prevented from entering the bottles, the maggots did not appear. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر باٹلز میں مکھیوں کا جانا جو ہے وہ ان سے بچا لیا جائے گا, مکھیاں وہاں پر نہیں جا سکیں گی, تو میگٹس بھی اپیئر نہیں ہوں گے. These are the experiments which were done to verify the concept of abiogenesis and in favor of biogenesis. Some workers, however, criticized the experiment and said that the maggots failed to appear in the covered bottles. کچھ ورکرز یعنی کچھ سائنٹسٹ جو تھے ان کا کہنا یہ ہے, اور وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اس پر تنقید کرتے ہیں کہ اگر میگٹس جو ہیں وہ کورڈ باٹلز میں نہیں اپیئر ہوئے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ایئر بینگ سو اسینشیل فار اے بایوجینیسس could not enter these bottles. کہ ہوا جو کہ اے بایوجینیسس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ باٹل میں انٹر نہیں ہو پائی ہے. ٹو ٹیسٹ دس ریڈی پرفارم another experiment. تو اس کرٹیسزم کے نتیجے میں ریڈی نے پھر دوبارہ کچھ ایکسپیریمنٹس جو تھے وہ کیے. ایکسپیریمنٹ نمبر 3. Some pieces of meat were put in a bottle whose mouth was covered with a gauze. کچھ گوشت کے ٹکڑے جو تھے وہ لیے گئے جو کہ ایسی باٹلز میں رکھے گئے جن کے منہ جو تھے وہ گوز یعنی جالی سے بند کیے گئے تھے. Thus air could enter the bottle. اس سے کیا تھا کہ ایئر جو تھی وہ باٹل میں انٹر ہو سکتی تھی. while flies remained out. جبکہ جو فلائز تھیں وہ باہر ہی رہتی ہیں, گوز سے وہ گزر کے باٹل میں نہیں جاتی. Again no maggots appeared on the piece of meat. دوبارہ میگٹس جو ہیں وہ اپیئر نہیں ہوتے ہیں میٹ پر, گوشت پر, even after many days in spite of the fact that entry of air was possible. اور اس طرح سے بہت سے دن جو ہے اسی طرح سے گوز سے ڈھکی ہوئی باٹلز رکھی گئی مگر ان میں میگٹس اپیئر نہیں ہو سکے, جبکہ ایئر جو تھی اس کا انٹرنس جو تھا وہ پاسبل تھا. These experiments provide evidence supporting the idea that یہ جو ایکسپیریمنٹس تھے یہ سپورٹ کرتے اس آئیڈیا کو کہ only living things give rise to living things, کہ جانداروں سے جاندار ہی پیدا ہوتے ہیں. Thus the concept of biogenesis is correct and that of abiogenesis is wrong. تو ریڈی نے جو ایکسپیریمنٹ نمبر 3 کیا
اس سے یہ پروو ہو گیا کہ کانسیپٹ آف بایوجینیسس یعنی لیونگ تھنگس کین ڈیولپ فرام لیونگ تھنگس از کریکٹ، اور اے بایوجینیسس از رانگ، اے بایوجینیسس کا کانسیپٹ جو ہے وہ رانگ ہے کہ لیونگ تھنگس کین ڈیولپ فرام نان لیونگ. نیڈم ایکسپیریمنٹ. In 1748, an English scientist, Needham, boiled meat in water, poured this gravy in bottles. 1748 میں ایک انگلش سائنٹسٹ نیڈم جو ہے اس نے گوشت کو پانی میں بوائل کیا اور پھر اس گریوی کو، اس شوربے کو باٹل میں ڈال دیا اینڈ کلوز دیئر ماؤتھ وتھ کارک، اور اس کے منہ کو کارک سے بند کر دیا. آفٹر اے فیو ڈیز مینی مائکرو آرگینزمز ور پروڈیوسڈ ان دا کورڈ باٹلس. اب کچھ دنوں کے بعد اس کورڈ باٹل میں بھی بہت سے مائکرو آرگینزم جو تھے وہ پروڈیوس ہو گئے. دس ونس اگین ایکسائٹیڈ دا بلیورز آف اے بایوجینیسس، لائف فرام نان لیونگ اور نان لائف. تو نیڈم نے جو یہ ایکسپیریمنٹ کیا اس میں مائکرو آرگینزم جب پروڈیوس ہوئے تو اے بایوجینیسس کے فیور میں جو لوگ تھے اب ان میں دوبارہ ایک ہلچل مچ گئی کہ لیونگ تھنگس جو ہیں وہ نان لیونگ تھنگس سے پروڈیوس ہو سکتے ہیں. Pasteur's experiment. The argument on the issue of biogenesis and abiogenesis continued up to the middle of 19th century. اب یہ جو ایشو ہے بایوجینیسس اور بایوجینیسس کا، یہ 19th سینچری کے مڈ تک آرگیومنٹ ہوتا رہا، اس پر بحث ہوتی رہی ٹل لوئس پاسچر، a renowned French scientist, proved with experiment that abiogenesis could not occur in the present environment of Earth. کہ لوئس پاسچر جو کہ ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا، اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے یہ پروو کر دیا کہ اے بایوجینیسس جو ہے ارتھ کے انوائرمنٹ کی پریزنس میں پاسبل نہیں ہے. یعنی جو اب انوائرمنٹ ہے ارتھ کا اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. ان 1864 پاسچر performed his experiment in front of the commission formed of noted biologist. اور 1864 میں پاسچر نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا ایک کمیشن کے سامنے، جس میں بہت قابل ذکر نامی گرامی بایولوجسٹ جو تھے وہ موجود تھے. ٹو ریزالو دس ایشو، تاکہ یہ جو ایشو ہے بایوجینیسس کا اس کو ریزالو یعنی حل کیا جا سکے. ہی ٹک فلاسک وچ ہیڈ لانگ کرو ایس شیپ نیک. اس نے ایک ایسے فلاسک لیے جن کا جو نیک تھا وہ ایس شیپ تھا. ہی ایڈڈ فرمنٹیبل انفیوژن، یسٹ اینڈ شوگر اینڈ واٹر. اس نے اس میں ایک فرمنٹیبل انفیوژن ڈالا. فرمنٹیبل ہوتا ہے جو پھول جاتا ہے خمیر ٹائپ، اس میں اس نے یسٹ خمیر ڈالا، شوگر واٹر ڈالی ان باٹلس اینڈ لیفٹ دیم دیئر ماؤتھ اوپن، اور ان کے منہ کو کھلا چھوڑ دیا. دا یسٹ انفیوژن ور بوائلڈ ان دا فلاسک، اور پھر یسٹ کے انفیوژن کو فلاسک میں بوائل کیا گیا اینڈ لیٹ اسٹیم ریلیزڈ آؤٹ آف دا نیک آف ایچ فلاسک. اور پھر یسٹ کے انفیوژن کو جب بوائل کیا گیا تو اس کا جو اسٹیم تھا اس کو فلاسک کا نیک جو کہ ایس شیپ تھا اس میں سے نکالا گیا. دین فلاسک ور الاؤڈ ٹو کول، اور پھر ان فلاسک کو
ٹھنڈا کیا گیا. No life was produced even after the lapse of several days. اور کئی دنوں کے بعد بھی ان میں کوئی لائف جو تھی، کوئی میگٹ جو تھا وہ یا مائکرو آرگنزم اپیئر نہیں ہوئے. بیکاز مائکرو آرگنزم اینٹرنگ along with incoming air got stuck up in on the curved walls of the glass neck. اس کا ریزن کیا تھا کہ مائکرو آرگنزم جو تھے جو کہ اس میں انٹر ہو سکتے تھے تو وہ ایس شیپ کا جو نیک تھا اس میں اسٹک ہو گئے تھے، وہاں پر وہ رک گئے تھے، چپک گئے تھے. ٹو پروو دس ہی بروک اپ دا curved neck. اب یہ پروو کرنے کے لیے کہ ایم آئی رائٹ اینڈ مائکرو آرگنزمز آر اسٹک ان curved neck، اس نے کیا کیا، curved neck کو توڑ دیا. So that now contaminated air could reach directly to the infusion. اب کرو نیک ٹوٹنے سے کیا ہوا کہ اس کا پاتھ جو تھا وہ اسٹریٹ ہو گیا اور ایئر جو تھی وہ ایزیلی اب اس کے اندر انٹر ہونے لگ گئے انفیوژن میں. It was observed that microorganisms were produced within 48 hours. تو پھر یہ آبزرو کیا گیا کہ 48 آورز یعنی 2 دن میں مائکرو آرگنزم جو تھے وہ پروڈیوس ہو گئے. دس پروو دیٹ ایف کیئر واز ٹیکن، کہ اگر خیال رکھا جائے اینڈ نو مائکرو آرگنزمز اور دیئر اسپورس ور الاؤڈ ٹو ریچ دا انفیوژن، اور کسی مائکرو آرگنزم کو یا اسپورس کو انفیوژن میں انٹر نہ ہونے دیا جائے، نو لائف could be produced، کوئی زندگی اس میں پیدا نہیں ہوگی. He rejected spontaneous generation. Commission decided in favor of biogenesis. اور اس طرح سے یہ آئیڈیا جو تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا اور کمیشن نے بایوجینیسس کے فیور میں فیصلہ دے دیا. تھینک یو.